अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाज़िर हूं आज का शो ब्यूरो रिपोर्ट लेकर। आज का शो भी हस्बे मामूल हमने तरतीब दिया है पाकिस्तान मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स हैं उनके हवाले से। आज वैसे तो बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिनका तज़किरा किया जा सकता था, लेकिन दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स थी या दो बड़े अहम इवेंट्स थे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आज 12वीं बरसी थी, जो कि पहली मरतबा रावलपिंडी के लियाकत बाग में, जो कि उनकी जाए शहादत भी है, इस मकाम पर आज मनाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 12 साल तक ये बरसी जो थी गड़ी खुदा बख्श में मनाया करती थी, लेकिन इस मरतबा पहली दफ़ा ये हुआ है कि पीपल्स पार्टी ने ये बरसी जो है वो रावलपिंडी में मनाई। इस पर भी बातचीत करेंगे कि ये आज की जो बरसी थी इसका इज्तिमा कैसा था, क्या सियासी पैगाम दिया गया आज के इस इज्तिमा से, ख़ास तौर पर स्टेज पे जो बिलावल भुट्टो ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दीगर अहम शख्सियात तकरीरें की, किन मौज़ूआत का अहाता करती थी। इसके अलावा हमारे दूसरे पोर्शन में आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कराची का दौरा किया, जहां उन्होंने जो पाकिस्तान के टॉप के बिजनेसमैन हैं उनसे बातचीत की, उनसे खिताब किया। इसके अलावा आज उन्होंने जो कराची में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से शुरू करदा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी ब्रीफिंग ली। आज उन्होंने अपनी पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली थे उनसे भी बातचीत की और उनसे कराची के मसाइल जाने। तो इस मौजू पर भी बात करेंगे। इन मौजूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ आज का बड़ा डिस्टिंग्विश पैनल है। मेरे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से नवीद अकबर, जिन्होंने आज सारा दिन अपने साथी आसिफ नवीद के साथ ये जो थी आज की बरसी का इज्तिमा था उसको कवर किया, उसको रिपोर्ट किया। उनसे इस आज के इज्तिमा का अहवाल जानेंगे। इसके अलावा हमारे साथ पेशावर से फरजाना मौजूद होंगी, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका एनालिसिस लेंगे। और इसके अलावा मजीब साहब जो है वो भी मौजूद हैं हमारे साथ कोयटा से, और साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ कराची के रफ़त साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। नवीद अकबर, आप बताइएगा कि आपने बड़े जलसे कवर किए हैं, आपने रैलियाँ भी देखी हैं। आज का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बरसी का इज्तिमा था, एक तवील अरसे बाद रावलपिंडी में पंजाब के किसी बड़े सेंटर में पीपल्स पार्टी ने जलसा किया है, इज्तिमा किया, बरसी की है। क्या मूड था, क्या माहौल था, चार्ज मजमा था? और अगर इसको तादाद वाइज रेटिंग के लिहाज से इस जलसे को एनालाइज करें तो किस मकाम पर आप देखते हैं, कितना बड़ा जलसा था ये? जी बिल्कुल तारक साहब, ये बहुत बड़ा जलसा था, इसमें कोई शक नहीं है। और एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में बड़ा गया है, और बिलाशुबा पिछले कई सालों में पंजाब में पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा जलसा था। और इसमें सही मानों में एक चार्ज क्राउड नज़र आया। जालों को जो जाले जिस बात में मशहूर हैं, अपने जोश और जज्बे और अपनी पार्टी के साथ अपनी जो कमिटमेंट है उसमें जिस तरह मशहूर है, वो आज उन्होंने जाहिर किया, वो नज़र आया। रात से ही जालों की जो आमद का सिलसिला था शुरू हो गया था मुल्क भर से, और ख़ास तौर पर पंजाब से बड़ी तादाद में जाले निकले हैं, जालियाँ निकली हैं, ख़वातीन निकली, ख़वातीन कारकुन अपने हाथों में झंडे लिए, पीपल्स पार्टी के परचम लपेटे हुए, और इसी तरह से उनके हाथ में बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर थी। तो एक ऐसा समा नज़र आ रहा था कि वाकई पंजाब में दोबारा पीपल्स पार्टी का शायद रिवाइवल होने जा रहा है, या कम अज़ कम पीपल्स पार्टी ने दोबारा एक नए सिरे से पंजाब में जो है अपने आप को सरगर्म और फाल करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। तो क्राउड के हवाले से जहाँ तक कहा जाए तो लियाकत बाग जो है खचाखच भरा हुआ था। उससे मुतसिल जो मरी रोड का मरीड हसन से लेकर और कमेटी चौक तक सारा मरी रोड के ऊपर लोग ही लोग थे। इसी तरह से राजा बाजार की तरफ जाने वाली जो लियाकत रोड है वो भी आवाम से भरी हुई थी, और जाले जो थे वो बड़े जोश और जज्बे में थे। और नज़र आ रहा था कि क्राउड जो है वो एक बिलावल भुट्टो को सुनने आया है। तो 12 साल बाद, जैसे आपने भी बताया कि बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद ये पहला जलसा था जो यहाँ पे किया जाए। पहली दफ़ा उनकी बरसी जो है वो रावलपिंडी में उस मकाम पर मनाई गई जहाँ पे बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई थी। और बिल्कुल ये चीज़ सारी मद्देनज़र थी। ये पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं, जो लीडर हैं, जो कारकुन हैं, उनके लिए एक जज्बाती मरला भी था। और जज्बाती मरला जो था साफ नज़र आ रहा था, उनके चेहरों से अयां था कि जहाँ वो उनके अंदर गम की वो दोबारा वो कह लें कि गम भी नज़र आ रहा था, वहाँ उनके अंदर एक नया जोश और जज्बा भी नज़र आ रहा था। आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कारकुन है और उनकी जो लीडरशिप के दरमियान आज एक बड़े तवील अरसे बाद एक कनेक्ट नजर आया। आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कराची, जहां रफ़त ने हमें ज्वाइन किया है। रफ़त, आप ये बताइएगा, आपने ये लाजमी बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर सुनी होगी। उनका इख्तिताम जो तकरीर का था बड़ा एक मानी खेज था, जिसमें उन्होंने कहा कि 2020 जो है वो इलेक्शन का साल, और साथ उन्होंने कहा कि अलविदा अलविदा के नारे लगवाए। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो अलविदा अलविदा की बातें हैं ये महज सियासी बातें हैं,
یا کوئی اگلے سال میں ایسی تبدیلی آ رہی ہے، ایسے ماحول، ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ الیکشن کا سال ہوگا؟ جو کہ بلاول بھٹو جو ہیں یہ بات بڑے تواتر سے کہہ رہے ہیں، بہت سے لوگ ان کی اس بات کے مذاق بھی اڑاتے ہیں، لیکن وہ واحد وہ لیڈر ہیں جو کئی ماہ سے یہ بات کر رہے ہیں. تو ان کا جو اختتام تھا آپ کو معنی خیز لگتا ہے آج؟ رفعت جی مجھ سے کہہ رہے ہیں آپ؟ جی رفعت صاحب. جی میں صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں جو بات بلاول بھٹو کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ بہت گریجولی انہوں نے اپنی سیاست کو ایمرج کیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کوئی جذباتی وہ نہیں کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بہت پچھلے سال اس جگہ کا انتخاب نہیں کیا. اب کہیں جا کر جب انہوں نے دیکھا کہ حالات تھوڑے سے کچھ موافقت میں ہیں یا حکومت سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں، تو انہوں نے اس جلسے کا اہتمام بھی راولپنڈی میں کیا، اور اس کے بعد اچھا کراؤڈ تھا جو جمع انہوں نے کیا. لیکن انتخابات کے حوالے سے جہاں تک وہ اس بات کریں، یہ میرے خیال میں یہ سیاسی بات ضرور ہے، لیکن ابھی موجودہ حالات میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی انتخابات فوری طور سے ممکن ہو سکیں گے یا کوئی ایسی کوئی بڑی تحریک چل سکے گی، کیونکہ حزب اختلاف کی جماعتیں بھی کوئی بہت زیادہ یکجا نظر نہیں آتی ہیں. مسلم لیگ نون کی ابھی پالیسی کوئی بہت واضح نہیں ہو رہی ہے. جب تک کہ میاں نواز شریف کی طرف سے کوئی واضح پیغام سامنے نہیں آئے گا، اس وقت تک بات واضح نہیں ہو سکتی. پیپلز پارٹی ایک الگ طریقے سے چل رہی ہے، مسلم لیگ نون ایک الگ طریقے سے چل رہی ہے، اور دیگر جماعتیں ابھی فی الحال یکجا نہیں ہیں. تو لہٰذا وہ حالات نہیں لگتے کہ آنے والے دنوں میں ہم بہت جلدی یہ توقع کر لیں کہ انتخابات ہو سکیں گے، کیونکہ جو بھی ہمارے ملک کی سیاست میں جو چیزیں کہی جاتی ہیں، جو ہم لوازمات جسے ہم کہہ سکتے ہیں، وہ ابھی مکمل نہیں ہیں، اور نہ اس طرح کے حالات ابھی نظر آ رہے ہیں کہ فوری طور سے کوئی بڑا فیصلہ ہو سکے اور انتخابات کی تیاری کی جا سکے. نہیں، لیکن یہ جو انہوں نے آج اختتام کیا ہے اپنی تقریر کا الوداع سے، تو یہ پھر اگر ایسا نہ ہو سکا اور وہ اس میں کامیابی نہ ہو سکے تو پھر وہ کس طرح سے اس بات کو جسٹیفائی کیسے کریں گے؟ دیکھیں سیاست میں کوئی بات حرف آخر نہیں ہوتی. سیاسی رہنما اپنے کارکنوں کو ایک خوب بھی دیتے ہیں، اس کے بعد ان کو آگے لے کے انہیں چلنا بھی ہوتا ہے. تو اس قسم کے نعرے تو آپ کو دیکھا ہوگا کہ یہ شروع دن سے لگنا شروع ہو گئے تھے، کہ جس طرح گو نواز گو کے نعرے لگتے رہے، گو زرداری گو کے نعرے لگتے رہے، لیکن وہ اپنے وقت پر ہی گئے. تو لہٰذا یہ اس طرح کے نعرے صرف ایک سیاسی نعرہ تو ہو سکتے ہیں، لیکن عملی طور سے وہ حالات نظر نہیں آتے کہ جس میں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ انتخابات ہو سکیں گے. بلاول بھٹو نے بالکل اپنے کارکنوں کو جوش ولولہ دلوانے کے لیے بات کی، لیکن کیونکہ پیپلز پارٹی اس طریقے سے سوائے سندھ کے علاوہ پنجاب میں تقریباً جو ہے اس طرح کا سیٹ اپ ان کا قائم نہیں ہو سکا جس طرح کی توقع کی جا رہی تھی. KPK میں بھی اس طرح کے حالات نہیں ہیں، لیکن اب جو موجودہ حکومت سے جو غلطیاں ہو رہی ہیں، جو جس طرح کے معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس میں ایک ہوپ اور ایک امید دی جا رہی ہے کارکنوں کو، تاکہ آگے وہ یکجا ہو سکیں یا لوگ ان کی طرف مائل ہو سکیں، کیونکہ پیپلز پارٹی کے بہت سارے رہنما انہیں چھوڑ کر بھی گئے ہیں. یقیناً ایک امید والی ایک بات ہے، اور سیاست میں اس قسم کے نعرے لگتے ہیں اور سیاست میں اس قسم کی باتیں کی بھی جاتی ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ ان پہ اسی طریقے سے عمل درآمد ہو سکے. فرزانہ آپ کی طرف آؤں گا میں. بلاول بھٹو صاحب نے کافی عرصے سے KP کو اور ٹرائبل ایریاز جو کہ اب شامل ہو گئے ہیں مین ایریاز میں، اور پھر جو ناردن ایریاز ہیں ان کو فوکس کیا ہوا تھا، اور وہاں پر وہ خاصے جلسے کر چکے ہیں. ان جلسوں کو ذہن میں رکھیں، اور پھر آج جو پاکستان پیپلز پارٹی نے راولپنڈی میں جو اجتماع کیا ہے، ان اجتماعات کے بعد KP میں، پنجاب میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی سیاست میں کچھ جان پڑتی نظر آتی ہے اور وہ کچھ ایکٹیو ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ یہ وقتی ابال ہے، جس طرح دودھ کو ابال آتا ہے اور اس کے بعد ایک ایونٹ گزر جاتا ہے اور اس کے بعد پھر طویل عرصے کے لیڈرشپ جو ہے وہ جا کے لمبی تانکس ہو جاتی ہے؟ تو آپ کے خیال میں یہ کوئی ممکن نظر آتی ہے صورتحال بہتر ہوتی ہوئی؟ لیکن جو آج کا جلسہ تھا چول صاحب بہت مجھے چارج جلسہ نظر آیا ہے. اور جہاں تک آپ نے خیبر پختونخوا میں بات کی ہے، تو اگر پچھلے الیکشن تک کی بات دیکھیں تو اس سے پہلے بھی اگرچہ بلاول صاحب یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے کافی جگہوں پر لوگوں سے خطاب بھی کیا تھا اور اپنی پارٹی کو یکجا کرنے کی، میں اس لیے یکجا کہوں گی کہ اس میں بہت زیادہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. خیبر پختونخوا میں پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے ایک ڈیکیڈ سے جب ان کی ANP کے ساتھ ایک مخلوط حکومت تھی، تو اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ پرابلم کا شکار رہی ہے. بلکہ پچھلے ہفتے جب بلاول صاحب یہاں پہ آئے تھے
पेशावर में, तो उस वक्त भी हमने देखा कि जो मौजूदा सूबाई सदर हैं उनके खिलाफ भी काफी नारे लगे। अगरचे लोग बिलावल भुट्टो को सुनने आए थे और छोटी सी जगह पे हालांकि एक वर्कर कन्वेंशन था, लेकिन जगह जो थी वो कचकच भरी हुई थी। तो उस हवाले से उन्होंने इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद भी, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि इलेक्शन में उन्हें कोई खास कामयाबी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते रहे। और कई बार आपने देखा कि वो पिछले हफ्ते की भी अगर मैं बात करूं तो उसको लेकर मिलाकर उन्होंने काफी जगह विजिट किया और हर जगह, अगरचे मैं जैसा कि मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी तकरीबन दम तोड़ती हुई हमें नजर आ रही थी ऐसी जगहों पर भी कि जहां पे उनकी परमानेंट सीटें हुआ करती थी, जैसे कि मालाकंड की बात करें, डीए खान की बात करें, पेशावर में भी सीट होती थी उनकी, लेकिन नहीं रिजल्ट उनको इतने मिले। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे ख्याल में उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लेके चल रहे हैं। और लोगों का रुझान जो है वो जरदारी की निस्बत बिलावल साहब की तरफ ज्यादा है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी तरफ आते भी हैं। अब ये बिलावल भुट्टो जरदारी पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हिकमत अमली है उस पर डिपेंड करता है कि वो उस मुंतशिर पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह यकजा कर पाते हैं। और ट्राइबल में जो अजला हैं उसमें भी इनकी अच्छी खासी अब हमें जगह जो है दिखाई दे रही है, क्योंकि ये ट्राइबल अजला में तो नहीं गए लेकिन उनसे जुड़े जो मतलब कहें कि बाउंड्रीज पर इन्होंने जाके जो भी जलसे किए हैं वो एक कामयाब जलसे थे। हम पीपल्स पार्टी की ओवरऑल सिचुएशन को देखते हुए मैं समझती हूँ कि कामयाब जलसे थे। और फिर जैसा कि आपको सिचुएशन भी मौजूदा हुकूमत की नजर आ रही है और महंगाई और ये सारा कुछ, और खास तौर पर ये जो मैं तो पिछले 1-2 दिन से वो भी देख रही हूँ कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो एकदम से रिएक्शन आया है लोगों की तरफ से, तो ये वो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको अगर इकट्ठा करके वो लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिपेंड ये करता है कि पार्टी कितनी मजबूती के साथ उन पे खड़ी होती है और उनकी हिकमत अमली किस हद तक जाती है। तो मेरे ख्याल में बिलावल अगर रहे तो वो लेके चल सकता है। मुझीब आपकी तरफ आऊँगा, एक तो ये बताइएगा कि बलूचिस्तान में क्या कोई तकरीबात हुई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी जो है किस पोजीशन में, और उसके अलावा एक और जो ख़ास बात आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर आज सुनी होगी, उन्होंने तंज भी किया है इमरान खान साहब पर, उन्होंने तनकीद भी की है, लेकिन मुझे यूँ लगा कि उनकी तकरीर जो थी कन्फ्रंटेशनल तकरीर नहीं थी। इसकी तरफ इशारा किया गालिबन रफ़त ने भी कि उनकी तकरीर जो है वो शायद समझते हैं कि कोई हालात ऐसे हैं कि वो कन्फ्रंट किए बगैर जो है वो कामयाबी हासिल करते हैं। तो क्या आप मेरे इस तासर की तायद करेंगे कि आज उनकी तकरीर जो है कन्फ्रंटेशनल नहीं थी, अलबत्ता इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ और वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ तनकीद ज़रूर थी, मसाइल का तज़किरा ज़रूर था? जी मुजीब। में पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है, 2013 के इलेक्शन से ही वो आउट होना शुरू हो गए थे और 2018 में भी बिल्कुल बलूचिस्तान में उनका वजूद खत्म हो गया था। और 2008 की जो हुकूमत रही उसके हवाले से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किए, इस वजह से भी कुछ नाराजगियां थी। फिर जो क़यादत थी पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान की वो ऐसे लोगों के पास रही जो शायद अवामी लोग नहीं थे। अब चूंकि क़यादत ऐसे लोगों को सौंपी गई है बलूचिस्तान में जो अवामी मैंडेट रखते हैं, अवाम के बीच में से हैं, अली मदद जसक हैं और उनका अवाम में बहुत ज़्यादा पजीराई है, अवामी आदमी तस्वर होते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। उनकी वजह से कुछ सूरत हाल में अब बेहतरी आ रही है। वर्कर्स कन्वेंशन कोयटा में भी मुनक्किद किया, बिलावल भुट्टो आए, यहाँ तकरीर की, यहाँ पे भी काफ़ी जो शोखरोश देखने में आया। लोगों को बड़ी मोहब्बत है बेनजीर शहीद के बेटे से और उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए लोग आते हैं। जरदारी साहब की सियासत से जो सियासतदान है वो तो कायल हो जाते हैं, उनकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन अवाम को उनकी बातें समझ नहीं आती। बिलावल की बात ज्यादा समझ आती है, इसलिए कुछ रिवाइवल की तरफ जा रहे हैं। जहाँ तक आज की तकरीर का सवाल है बिलावल भुट्टो की, तो बिल्कुल वो महाजदाराई नहीं चाहते। इस वक्त पीपल्स पार्टी इस पोजीशन में है भी नहीं कि वो इलेक्शन के लिए जाए। आज का जो उनका नारा था अलविदा अलविदा, वो अपने वोटर को चार्ज कर रखने के लिए था कि अगर वो उसको ये नारा नहीं देंगे तो वोटर आगे तैयार नहीं होगा, वो चार्ज नहीं होगा, उसमें वो जज्बा नहीं भरेगा। अगर वो ये उम्मीद दिलाएंगे कि अभी 1-2 साल और इंतजार करें तो वोटर का जो जोश व खरोश है वो मान पड़ जाएगा।
اس کارکن اپنے ووٹر کو جوش و خروش میں رکھنے کے لیے انہوں نے نعرہ ضرور لگایا، اور یہ نعرہ 2020 کے الیکشن کا مولانا فضل الرحمان لگا کے گئے ہیں۔ بلوچستان میں بھی یہ نعرہ لگ رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کی جانب سے آج بھی مولانا واسع نے کہا کہ ہم بلوچستان حکومت کی تبدیلی کے لیے سنجیدہ نہیں، ہم تو الیکشن چاہتے ہیں۔ تو یہ نعرہ وہاں سے آ رہا ہے، لیکن ایسا کوئی سنجیدہ نعرہ لگ نہیں رہا ہے، کیونکہ حالات نہیں نظر آ رہے، عوام پوری طرح تیار نہیں ہوئے، حالات حکومت خود پیدا کرتی جا رہی ہے، اور وہ وقت دور نہیں ہے جب لوگ چارج ہو جائیں گے تب کوئی ایکشن لیں گے۔ لیکن اس وقت بلاول بھٹو کی تقریر کا بنیادی مقصد تھا اپنے کارکنوں کو چارج رکھنا، لوگوں کو تیار کرنا کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں سال 1.5 سال بعد تو ان کا ووٹر، ان کا کارکن پوری طرح تیار ہو، لیکن وہ مازارائی میں جا کے حکومت کو گرانے کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ نوید، آپ کی طرف آؤں گا، آپ ذرا انالائز کیجئے گا کہ بلاول بھٹو کی تقریر سے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ براہ راست اپنے مخالفین کو چیلنج کر رہے ہیں، اور وہ یہ شاید یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اکیلے ہی میدان میں ہیں؟ اور یہ بھی بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں، آپ نے آبزرو کیا کہ جو اس وقت سپیس موجود ہے پنجاب میں، کیونکہ نواز شریف صاحب پاکستان میں نہیں ہیں، بیمار ہیں، شہباز شریف صاحب پاکستان سے باہر ہیں، اور مریم نواز جو کہ بہت وکل تھیں اور بہت پاپولر بھی تھیں، جلسے بھی کیے، وہ بھی خاموش ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سپیس کو جو کہ موجود ہے اس وقت پنجاب کی پولیٹکس میں، اس سپیس کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کیا اس کوشش میں وہ کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں؟ نوید جی بالکل طارق صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ بلاول جو ہے وہ سپیس کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے، انہوں نے پنجاب سے صادق آباد سے لے کر لاہور اور پھر اسلام آباد تک اور مری اور پھر کشمیر تک انہوں نے جلسے بھی کیے۔ مظفر آباد میں یوم تاسیس منایا گیا پیپلز پارٹی کا اس دفعہ، اور اس کے بعد راولپنڈی میں جب سے انہوں نے اعلان کیا تھا کہ 27 دسمبر کا جلسہ جو ہے برسی کا وہ راولپنڈی میں ہوگا، تو راولپنڈی میں اور قریب جو دوسرے اضلاع ہیں ان سب میں انہوں نے جلسے کیے، لوکل پارٹی قیادت نے جلسے کیے، اور کوشش کی گئی کہ جو یہاں کے جو جالے ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ خاموش تھے یا جو ایکٹیو نہیں رہے تھے، ان کو دوبارہ ایکٹیو کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ وہ دوبارہ جو ہے وہ فعال کردار کرے، دوبارہ سیاست میں آئے۔ کچھ جو ہے موجودہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اس کی اوپر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، تو اس نے بھی ایک دفعہ پھر جالوں کو جو ہے وہ ایک نیا جوش دے دیا ہے، نئے سرے سے چارج کر دیا ہے، اور جالے جو ہیں وہ ایک نوجوان قیادت کو دیکھ رہے ہیں۔ بلاول میں انرجی بھی ہے اور وہ نوجوان بھی ہیں، تو جالے دیکھ رہے ہیں ان کی طرف، اور ان کو امید ہے کہ وہ دوبارہ نئے سرے سے جو ہے پنجاب میں پارٹی کو ریوائول ہوگی پارٹی کی۔ لیکن اس میں یقیناً وقت تو لگے گا، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نواز شریف ملک سے باہر ہیں، شہباز شریف بھی ملک میں نہیں ہیں، اور مریم نواز بھی اس وقت خاموش ہیں، اس لیے ایک سپیس ہے، اپوزیشن کی جو سپیس ہے وہ اس وقت کسی حد تک کمزور ہے، اور اس میں بلاول جگہ بنا سکتے ہیں۔ لیکن مسلم لیگ نون کی جو جگہ ہے ماسز میں، پنجاب میں خاص طور پہ اس کو، اور پنجاب کے شہری علاقوں میں اس کو ابھی کم کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اپوزیشن کی سپیس پنجاب میں ابھی بھی مسلم لیگ نون کے پاس ہے، اور بلاول کو یقیناً بہت محنت کرنی پڑے گی۔ ان کی جو صوبائی قیادت ہے، ان کے جو صوبائی صدر قمر الزمان قائرہ ہیں، اور دوسرے جو ان کے یہ پنجاب میں لوگ ہیں، سابق گورنر جو پنجاب کے ہیں رحیم جار خان سے، ان کے وہ یہ سب لوگوں کو بڑی محنت کرنی پڑے گی، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور اس سپیس کو لینے کے لیے جو ہے کہ بلاول جو ہے ان کو ابھی مزید بہت کچھ کرنا پڑے گا۔ اور جیسے آپ نے پہلے کہا کہ ان کی جو آواز تھی یا ان کا جو لہجہ تھا، آج اپنے مخالفین کے حوالے سے انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو اپنے نانا سے انہوں نے شروع کی آج کی تقریر، اور پہلے جو ان کا جو تھا، ان کا جو ویژن تھا، اور 73 کا آئین اس کی باتیں کی جو انہوں نے دیا تھا، اور پھر راولپنڈی میں جو ان کو سزا ہوئی، یا راولپنڈی میں جہاں ان کی اس تک آئے، پھر انہوں نے اپنی والدہ کے دور کا ذکر کیا، وہاں سے پھر وہ اپنے والد آصف زرداری جب صدر بنے اور پارٹی کا جو اقتدار تھا یا بھاگ دوڑ تھی جب آصف علی زرداری کے ہاتھوں میں آئی، تو انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے آئندہ کی بات، انہوں نے موجودہ حکومت کی بات، اس کے بعد موجودہ حکومت کی جو غلطیاں ہیں یا کوتاہیاں معاشی لحاظ سے یا انتظامی لحاظ سے جو موجودہ حکومت تنقید ہو رہی ہے، آگے بڑھنا میں جاؤں گا فرزانہ کی طرف۔ فرزانہ آپ یہ بتائیے گا کہ جب بلاول بھٹو جو کہ ظاہر ہے ینگ ایمرجنگ لیڈر ہیں، ایک صحافی کے طور پر اور ایک تجزیہ نگار کے طور پر جن موضوعات کا انتخاب کرتے ہیں وہ اپنے پبلک کے جلسوں میں، ان موضوعات کو کس طرح لیتی ہیں؟ جس طرح بجلی کا تذکرہ، گیس کا، بے روزگاری کا، BISP سے لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے، لوگوں کے جو مسائل ہیں
ان کا ذکر کرتے ہیں، تو کیا وہ واقعتاً ایسے موضوعات کا انتخاب کر رہے ہیں جو عوام کو اپیل کرتے ہیں، یا ایسے ہوتے ہیں جن سے عوام کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی؟ چونکہ عوام کو تو دلچسپی یہ ہے کہ کون سی سیاسی جماعت، کون سے لیڈر جو ہے ان کی جو محرومیاں ہیں اور ان کی جو جس پریشانیاں ہیں اس کو دور کرنے کے لیے کون آگے بڑھ کے آ رہا ہے۔ جی فرزانہ۔ جی بالکل، اگر آج بھی آپ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کو ذرا غور سے تجزیہ کریں یا دیکھیں تو اس میں انہوں نے واضح طور پر یہی کہا ہے، اپنی ماں کی مثال دیتے ہوئے، اور جمہوریت پر انہوں نے زور دیا ہے کہ جمہوریت کو صحیح طریقے سے بحال کراؤں گا، آئینی اور سیاسی بحران ہے، اور اس طرح کی باتیں کی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ آپ نے جن موضوعات پر آپ نے بات کی، یقیناً وہ عوام کے دل کے بہت قریب ہیں۔ اور دیکھیں، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ تو ایک سیاسی نعرہ ہے کہ کرپشن اور یہ چیزیں جو ہے کریٹ کی گئی، ماحول بنایا گیا کہ سارے جو سیاستدان ہیں وہ کرپٹ ہیں اور انہوں نے ہی ملک کو لوٹا ہے، اور یہ سارا کچھ بھی ہے جو پچھلے کچھ سالوں میں ایک بیانیہ سا بنایا گیا تھا۔ اصل میں تو میرا نہیں خیال کہ آپ اگر ابھی بھی چلے جائیں بازار میں یا کہیں بھی گلی محلے میں تو آپ کو لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ان پہ بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کو گیس چاہیے، ان کو بجلی چاہیے، ان کو سستی چیزیں چاہیے، ان کو روزگار چاہیے، ان کو ایسے پروگرام چاہیے حکومت کی طرف سے جو کہ ان کو معاشی طور پر مضبوط کریں یا کچھ دیں۔ اب بے نظیر انکم سپورٹ کی آپ نے پروگرام کی بات کی ہے، کوئی اتنے زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے، لیکن بیواؤں کو اور غریب جو لوگ تھے ان کو ایک صرف سہارا ہوتا تھا اور وہ اس سے خوش ہوتے تھے، اور وہ بیوی کو انہی تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھی بہت زیادہ دعائیں دیتے تھے۔ تو یہ جو جیسے ہمارے خود تحریک انصاف کی طرف سے اگر آپ دیکھیں صحت انصاف کارڈ جو ہے، یہ لوگوں کو جو گھر پر فیسلٹی مل جاتی ہے اس سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری صاحب کو میں خود بھی سن رہی ہوں جب وہ ایون کہ خیبر پختونخوا میں بھی آتے ہیں تو وہ اپنی تقریر کا زیادہ تر حصہ جو ہے جمہوریت اور مسائل کے حوالے سے، جمہوریت کی بقا، پارلیمان کی سپریمیسی اور عوامی مسائل پر فوکس رکھتے ہیں، اور جہاں کہیں تھوڑا بہت ہوتا ہے تو وہ حکومت کی باتوں کا جواب صرف دے دیتے ہیں۔ تو وجہ صرف یہی ہے کہ ظاہر ہے جس طرح آپ دیکھیں نا، بھٹو صاحب جب آئے تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، انہوں نے بھی عوام کا دل کا جو نعرہ لگایا تھا روٹی کپڑا اور مکان، پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو کی آپ اگر دونوں ادوار دیکھیں، بلکہ آخر میں جب شہادت سے پہلے جب وہ واپس آتی ہیں تو ان کی تقریروں کو اگر آپ دیکھیں تو وہ عوام کی، پارلیمان کی سپرمیسی کی، عوام کو، عوام کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں۔ تو میرا خیال میں بلاول بھٹو صاحب بھی اپنی وہی لیگیسی لے کر چل رہے ہیں اور چلنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ عوام کے پاس ہی جانا ہے بہرحال ان کو، تو ظاہر ہے انہوں نے عوام کی دل کی بات ہی کرنی ہے۔ رفعت، آپ کی طرف آؤں گا میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت ظاہر ہے صرف ایک صوبہ ہے سندھ جس میں اس کی حکومت ہے۔ اب صوبہ سندھ میں اکثر ہم یہ بعض گشت سنتے رہتے ہیں مختلف لوگوں کی طرف سے، کبھی فاطمہ بھٹو کا ذکر ہوتا ہے، کبھی پچھلے دنوں باقاعدہ خواہش کا اظہار کیا، خواہش نما مطالبہ جسے کہا جا سکتا ہے ہماری وزیر جو معاملے خصوصی ہیں برائے اطلاعات، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سربراہی جو ہے وہ یا تو ذوالفقار مرزا بھٹو کے بیٹے کے پاس ہونی چاہیے تھی یا پھر فاطمہ بھٹو کے پاس ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ جو کبھی کبھی بعض گشت سنائی دیتی ہے، کیا سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں، رورل سندھ میں بھی ایسے ڈسکشن موجود ہے یا یہاں اسلام آباد میں بیٹھے کچھ لوگوں کی خواہش ہے؟ دیکھیں طارق، آپ نے اہم نقطے کی طرف بات کی ہے، لیکن میں صرف یہی کہوں گا کہ ڈرائنگ روم کی جو لوگ سیاست کر رہے ہیں وہاں تو فاطمہ بھٹو کا ذکر ضرور ہوتا ہے، لیکن اگر پریکٹیکل پالیٹکس دیکھیں تو اس میں بلاول بھٹو نے اپنے آپ کو ریفائن کیا ہے۔ کوئی میں یہ اس وجہ سے نہیں کہہ رہا، میری کوئی ایک دو ہی ملاقاتیں ہوئی ہیں بلاول بھٹو سے، لیکن فی الحال بلاول بھٹو جو ہے وہ نیٹ اینڈ کلین پالیٹیشین، اور آنے والی سیاست جو ہے وہ جو پاکستان کی سیاست ایک مرتبہ پھر جو ہے یا تو جو یہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں مریم نواز، ان کے گرد اور بلاول بھٹو کے گرد گھومے گی، لیکن چونکہ مریم نواز کے اوپر مقدمات بھی ہیں، ابھی بلاول بھٹو اس حوالے سے بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے۔ اور وہ بات فرزانہ نے بالکل ٹھیک کہی کہ بلاول بھٹو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ایمرج کر رہے ہیں، ان کو حقیقی عوامی مسائل جو ہیں اس کو وہ موضوع جمہوریت کے ساتھ ساتھ تمام چیزوں کے ساتھ، سیاسی استحکام کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ
وہ حقیقی عوامی مسائل کی بات کرتے ہیں، اور یہی وہ ہوپ ہے جو پاکستانی عوام اور پاکستانی جو مایوسی لوگوں میں پیدا ہوئی ہے کہ حالیہ دنوں میں جو مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، گو کہ عمران خان وقتاً فوقتاً ایڈریس کرتے رہتے ہیں، اور آج بھی وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر یہ بات کی ہے کہ وہ ملازمتوں کے حوالے سے، تو لوگ اس کو بہت زیادہ کوئی سنجیدگی سے یہ ہم ظاہر ہے اگلے پورشن میں اس کا ذکر کریں گے پرائم منسٹر کی آج کراچی آمد کا، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ کیا واقعی کوئی میں سندھ کی سیاست کے حوالے سے کہوں گا کہ پیپلز پارٹی پہ کرپشن کے الزام ضرور ہیں، بے قاعدگیاں ضرور ہیں، گورننس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی سندھ کے عوام جو ہے فی الحال اب بھی پر امید ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور بلاول بھٹو سے بہت زیادہ توقعات وابستہ کر رکھی ہے۔ جی یہاں پر ہم نے بریک لینی ہے، بریک سے پہلے ہم نے ذکر کیا ہے بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے جلسے کا، اجتماع کا، اور سندھ کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کا۔ جب ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کا جو کراچی کا دورہ تھا اس کا تذکرہ کریں گے، بزنس مینوں سے ملاقات کی بات کریں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ آج کے اس دورے سے کراچی کو اور سندھ کو کیا فائدہ ہوا۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اگلے پورشن میں اپنے تجزیہ نگاروں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ ویلکم بیک۔ ابھی ہمارے پروگرام کے دوسرے اور آخری حصے میں ہم تذکرہ کریں گے پرائم منسٹر آف پاکستان کے دورہ کراچی کا، جس میں ان کی آج بڑا مصروف دن تھا۔ ویسے تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے آج اپنے دیرینہ ساتھی اور وفاقی وزیر اسد عمر صاحب کے جو صاحبزادے ہیں ان کی دعوت علماء میں بھی شرکت کرنی تھی، لیکن ان کی ظاہر ہے کچھ سرکاری مصروفیات بھی تھیں۔ انہوں نے ملاقات بھی کی، گورنر صاحب کے ساتھ بھی ملاقات کی، اس کے علاوہ انہوں نے بزنس مین جس میں پاکستان کے ٹاپ بزنس مین شامل تھے ان سے بھی ملاقات کی، اور اس کے علاوہ اپنی پارٹی کی جو گورننگ باڈی ہے اس سے بھی ملاقات کی، اور ارکان اسمبلی کو بھی ملے۔ اس کے علاوہ ان کو بریفنگ دی گئی آج جو فیڈرل گورنمنٹ نے منصوبے شروع کر رکھے ہیں کراچی میں، ان کے بارے میں بھی۔ تو ان سب چیزوں کا ذکر کریں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو پرائم منسٹر کے آج کے جو بزنس مینوں سے خطاب تھے اس کے کچھ حصے سناتے ہیں تاکہ پتہ چلے آج ان کا فوکس کیا تھا، پھر ہم آگے چلیں گے۔ ان کی تقریر سنیں۔ مسلسل ایک مسئلہ آتا تھا بزنس کمیونٹی سے، ایک نیب کا خوف تھا۔ آج ہماری آرڈیننس نکل آئی ہے، بزنس کمیونٹی آرڈیننس کے ذریعے بزنس کمیونٹی کو انسولیٹ کر دیا ہے نیب سے۔ میں پرائم منسٹر آفس سے ڈرائیو کرتا ہوں اس کو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں کہ لوگ ہماری بزنس کمیونٹی کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ 2023 تک میں آپ کو بھولنے نہیں دوں گا کس طرح کا پاکستان ہمیں ملا تھا۔ 2023 تک میں آپ کو یاد کراؤں گا کہ کتنے خسارے تھے، اور تاکہ موازنہ کریں۔ یہ سویڈن کی اکانومی تو نہیں ہمیں ملی تھی، مدینہ کی ریاست۔ وہ جو اسٹیٹ تھی وہ دو اصولوں کے اوپر کھڑی تھی، ایک تھی انسانیت اور دوسری طرف انصاف۔ یہ فوٹیج آپ نے سنی، پرائم منسٹر نے جو خاص طور پر تذکرہ کیا، اور آج کا سب سے پہلا اہم سوال بھی یہی ہے، اور میں یہ سوال کراچی میں بیٹھے ہوئے اپنے بیورو چیف رفعت صاحب سے پوچھوں گا۔ رفعت صاحب، پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑی خبر دی ہے آج، اور آج صبح سے ہی یہ باز گشت سنائی دے رہی تھی، خبر بھی بریک ہوئی، پہلے یہ خبر آئی کہ ایک آرڈیننس جو ہے وہ جاری کیا جا رہا ہے جس میں سرکاری ملازمین جو ہیں، سرکاری جو بیوروکریسی ہے اس کو کس طرح سے نیب کے سے پیچھے کیا جا رہا ہے، نیب سے بچایا جا رہا ہے، یا نیب اور جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے بارے میں کس طرح سے نئے قوانین بنائے جا رہے ہیں، اس کا بھی بعض گشت سنائی دی۔ پھر پتہ چلا کہ آرڈیننس جاری ہو گیا ہے۔ آج پرائم منسٹر نے کراچی میں بزنس مینوں کو بھی یہ خوشخبری سنائی ہے کہ ہم نے بزنس مینوں کو اور نیب کو الگ کر دیا ہے۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ کتنی بڑی خبر ہوگی یہ بزنس کمیونٹی کے لیے، پھر دوسری یہ بتائیے گا کہ جب سرکاری ملازمین جو ہیں، بیوروکریسی ہے، جو فیصلہ ساز ہوتے ہیں، وہ بھی نیب کے پرویو سے نکل گئے یا بہت کم ان کا حصہ رہ گیا، بزنس مین صاحبان جو ہیں وہ بھی اب نیب کے اس میں نہیں رہے، تو پھر آخر بچ گئے پھر پولیٹیشین۔ تو یہ سارا نزلہ جو ہے یہ پولیٹیشین پر ہی کیوں گرتا ہے آخرکار؟ رفعت صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ جہاں تک آپ نے نئے اس آرڈیننس کی بات کی اور یہ بات چیت اس حوالے سے کی، تو یہ تو بہت عرصے سے ان کی بزنس مینوں سے مشاورت چل رہی تھی، اور اس سلسلے میں ہی یہ فیصلہ بہت پہلے ہو چکا تھا، اس کا اطلاق اب ہوا ہے کیونکہ خاصا دباؤ تھا وزیر اعظم پر، کیونکہ جس قسم کی نیب کارروائیاں کر رہی تھی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر بزنس مینوں کو خاصے اعتراضات تھے، اور اس کے علاوہ جو انفلوئنشل قسم کے بزنس مین ان کے قریب ہیں
انہوں نے اس بات پہ اصرار کیا اور یہ نتیجے پہ پہنچے. آپ نے یہ بات بالکل درست کی کہ پھر اس کے بعد صرف احتساب سیاست دانوں کا ہی بچتا ہے کہ صرف انہی کا احتساب ہوتا رہے گا اور باقی لوگ ہیں اس کی دسترس سے محفوظ رہیں گے نیب کی. تو لیکن یہ بھی ایک صورتحال اپنی جگہ پر ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ کرپشن بھی کوئی کم نہیں ہے سرکاری اداروں میں, لیکن یکساں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے تھا. یہ بھی ایک کہنا ان کے ناقدین کا یہ بھی ہے کہ اس طریقے سے آپ ایک سرکاری ملازمین بزنس مین بچ جائیں گے, پر بچے گا واحد سیاستداں, تو ہدف پھر سیاستداں ہوگا. تو لہٰذا ان پہ خاصا اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے اور لوگ اس کو اس پہ آنے والے دن میں مزید ڈبیٹ بھی ہوگی. آپ نے ایک بات کی کہ وزیر اعظم کا دورہ کراچی کی اہمیت. دیکھیں میں ایک بات کہوں گا, تمام باتوں سے قطع نظر, کیونکہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی سے بات برائے بات کر رہا ہوں. ماضی میں آپ دیکھیں تمام وزرائے اعظم کو دیکھ لیں, ایک کہا تھا مدینے کی ریاست کی جو بات کرتے ہیں, سادگی کی بات کرتے ہیں. اگر کسی کی شادی میں شرکت کے لیے آنا تھا تو آپ یہ کہہ کر آئیں کہ شادی میں شرکت کے لیے آئیں. ہوتا ہے لوازمات کے لیے ایک لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ, ایک بزنس مین سے اجلاس, یہ رکھ لیا جاتا ہے اور کچھ لوگوں سے ملاقاتیں, اور وہ دراصل ہوتا یہ ہے کہ وہ دورہ پھر سرکاری ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ شرکت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. اگر شرکت بالکل ان کا حق بنتا ہے, آزاد ہیں, وہ آ سکتے ہیں, ان کے پرانے ساتھی ہیں, لیکن اس کے لیے یہ زبردستی کی ایک میٹنگ تھی, زبردستی کا ایک اجلاس تھا, کاروباری لوگوں کو جمع کیا گیا, وہاں انہوں نے خطاب کیا اور اس چیز کو اس کا اناؤنسمنٹ کرنے, اس کا فیصلہ بہت دن پہلے ہو چکا تھا دباؤ پر بزنس مینوں کے, کیونکہ خاصی ریزسٹنس آ رہی تھی وزیر اعظم کو ان کی طرف سے. بالکل ٹھیک ہے, میں اب چلوں گا مجید صاحب کی طرف. مجید صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان جب یہ بات ایڈوکیٹ کرتے ہیں تقریروں میں اور باقاعدہ نعرہ لگاتے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان, قانون سب کے لیے یکساں, تو یہ ان کی نیت پر تو ہم شک نہیں کر سکتے, ان کی کمٹمنٹ ہوگی. لیکن پھر ساتھ جب ایک قانون ایسا بنتا ہے اور وہ خود اناؤنس کرتے ہیں کہ ہم بزنس مینوں کے لیے نیب کے جو ضابطے الگ بنائیں گے, سرکاری ملازمین کے لیے الگ بنائیں گے, تو پھر ان کا یہ اعلان اور کچھ لوگوں کے لیے اور قانون اور کچھ لوگوں کے لیے ایک طبقے کے لیے مختلف قانون, یہ اعلان, یہ دو مختلف قوانین اور پھر اس کا فلسفہ, ان میں تضاد نظر نہیں آتا آپ کو؟ کہ انصاف کی سیاست کی بنیاد عمران خان نے جو رکھی تھی وہ احتساب اکراس دی بورڈ کی بات کی جاتی تھی شروع سے آخر تک. الیکشن میں بھی یہی کیمپین تھی, اکراس دی بورڈ ہوگا, کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا, جو کرپٹ ہے اس کے خلاف کارروائی ہوگی. وزیر اعظم کے بعد عمران خان نے قومی اسمبلی میں جو پہلی تقریر کی اس میں بھی اکراس دی بورڈ کی بات کی گئی تھی, لیکن پھر ایک ایک کر کے فیصلے تبدیل ہوتے گئے, یو ٹرن آتے. مسئلہ یہ ہے کہ حکومت چلانا اور باہر بیٹھ کے اس کو دیکھنے میں بہت فرق ہے. معاملات جب چلتے نہیں, بیوروکریسی چلنے نہیں دیتی, تو آپ کو ریلیکسیشن دینی پڑتی ہے. اب اکراس دی بورڈ کا حساب تو ایک طرف ہوا, اب کرپشن کو لیگلائز کور دیا جا رہا ہے. یہ ایک لیگل کور ہے جو آرڈیننس کی شیپ میں آیا ہے, اور اب جو 25 کروڑ سے نیچے کی کرپشن ہو رہی ہے, 50 کروڑ سے نیچے, 50 کروڑ سے 50 کروڑ سے نیچے کی اس کو نیب نہیں ٹچ کر سکے گا. تو پھر تو سرکاری محکموں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بالکل آزاد ہو گئے. جو بزنس مینوں کے سر پہ تلواریں تھیں کہ وہ ہنڈی کے ذریعے کاروبار کرتے ہیں, بے نامی اکاؤنٹس رکھتے ہیں, وہ بھی سارے بچ نکلیں گے, تو پھر واحد پولیٹیشین رہ جائیں گے. تو وہ جو ایک پاکستان وہ نعرہ اب ہوا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور ایک سال میں مطلب نعرے کی ایک طرف بات, عملی اقدامات بالکل اس کے الٹ, جو کہا تھا اس سے الٹ کرتے جا رہے ہیں, اور وہی ان کی سیاست بنتی جا رہی ہے. جیسے پہلے لوگ کرتے تھے سیاست, وہ بھی روایتی سیاستدان بنتے جا رہے ہیں, بلکہ بن چکے ہیں, اور صرف اپنی کرسی کو بچانے کے لیے, اقتدار کو دوام دینے کے لیے معاملات کو آگے کھینچ رہے ہیں. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کیا جا رہا. عوام کو ریلیف دینا, تو ایک طرف جو کرپشن کا بنیادی نعرہ تھا اس سے بھی ہٹ گئے, کرپشن کے خلاف کارروائیوں سے, اور اب صرف سیاستدان رہ گئے گنے چنے, ان کے خلاف بھی کارروائیاں نیب کب تک کرے گی, اور وہ بھی کچھ عرصے بعد ختم ہو جائیں گے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہم لیں گے کہ کرپشن شاید ختم ہو گئی. وہ جو روزانہ سینکڑوں ارب روپے چوری ہو جاتے تھے, وہ نہ جانے اب کہاں گئے. وہ چوری اگر نہیں ہو رہے تو خزانہ بھر کیوں نہیں رہا, یہ بھی کوئی نہیں بتاتا. یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ میں ایک لائٹر نوٹ, ایک مختصر پوچھوں گا, پھر آگے بڑھوں گا نوید صاحب کے جانب اور فرزانہ کی جانب. رفت یہ بتائیے گا کہ یہ جو بزنس مینوں کو ریلیکسیشن دی جا رہی ہے قوانین کے ذریعے, تو یہ بتائیے گا ذرا ایک لائٹر نوٹ پہ
یہ جو فیک اکاؤنٹس والا کیس ہے اس میں بھی بہت بڑے بڑے بزنس مین سندھ کے، تو کیا ان کو بھی یہ سہولت حاصل ہوگی یا نہیں؟ پھر دیکھیں دروازہ انہوں نے کھولا ہے، سب کے لیے کھلا ہوا ہے دروازہ. آپ وہی والی بات ہے، آپ نے خود ہی اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا کہ جو بڑے بزنس مین جن کے نام آ رہے ہیں تو میرے خیال میں ان سب کو سہولت تو سب کو ملے گی نا. اس میں تخصیص تو نہیں ہوگی کہ یہ ایک اس کو چھوڑ دیں گے اس کو پکڑ لیں گے. لیکن ہاں ایک چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے نیب سندھ کے جو جنہیں تعینات کیا نجف علی کلی مرزا، وہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا کے کزن ہیں، اور ان کا ایک معاملہ جس طرح کا یہاں سے حکومت کے ساتھ ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، اس میں اس قسم کی کارروائیاں ہو رہی ہیں. تو میرے خیال میں وہ آگے بڑھنا ہم چلیں گے نوید کے جانب بڑھیں گے. نوید، آج جب پرائم منسٹر گئے تو اس سے پہلے کئی دفعہ جب پرائم منسٹر جاتے ہیں تو سندھ کے چیف منسٹر وہاں موجود نہیں ہوتے تھے. ابھی چند دن پہلے جو CCI کا اجلاس تھا وہاں بڑی خوشگوار میٹنگز ہوئیں، الگ ملاقات بھی ہوئی، چیف منسٹروں کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، CCI کی میٹنگ میں ملاقات بھی ہوئی. تو کی جا رہی تھی کہ آج CM صاحب وہاں موجود ہو گئے جب پرائم منسٹر جائیں گے، لیکن آج بھی وہ وہاں موجود نہیں تھے. اگرچہ وجہ تو ظاہر تھی کہ وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی میں آئے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود اگر CM صاحب چاہتے تو وہ ان کو ریسیو کر کے اپنے جہاز میں بڑی آسانی سے اسلام آباد پہنچ سکتے تھے. تو کیا اس سے کوئی اچھا تاثر گیا یا نہیں تاثر گیا؟ جی یقیناً CM سندھ جو ہے وہ آپ نے خود بتا دیا کہ 27 دسمبر کا بینظیر بھٹو محترمہ کی برسی کا جو جلسہ تھا اس میں ان کی شرکت بھی ضروری تھی، کیونکہ وہاں پہ پیپلز پارٹی کی تمام تر اعلیٰ قیادت موجود تھی. لیکن ہو سکتا تھا اگر وہ چاہتے تو پہلے وزیر اعظم کا وہاں پہ استقبال کر لیتے کراچی میں، اس کے بعد وہ ظاہر انہوں نے خصوصی طیارے سے آنا تھا، اس کے بعد آتے اور جلسے میں شرکت کرتے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کے پچھلے سوال کی طرف جو آپ دوسرے تجزیہ نگار سے پوچھ رہے تھے کہ سرکاری ملازمین اور جو تاجروں والی بات آپ کر رہے تھے، دیکھیں تاجروں کا ایک بہت بڑا یہ مطالبہ تھا، اور آپ کو اگر یاد ہو تو اعلیٰ عسکری قیادت اور دوسرے سے مختلف نشستوں میں وہ تاجروں کی طرف سے یہ شکایت بھی کی گئی تھی کہ نیب جو ہے تنگ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ملک میں کاروبار جو ہے اس کی رفتار اس طرح سے نہیں ہے، یا ملک میں کاروبار کو نقصان پہنچ رہا ہے. تو ان کی کافی شکایت تھی نیب کے حوالے سے، جس کی وجہ سے شاید یہ آرڈیننس لایا گیا. اور اسی طرح سے سرکاری ملازمین کے حوالے سے بھی اگر آپ کی معلوم ہے کہ سرکاری ملازمین کی طرف سے کچھ بیوروکریٹس کے خلاف جو مقدمات چل رہے تھے، جن کے کوئی سیاسی بھی تھے اور غیر سیاسی بھی معاملات تھے، تو اس کے بعد بیوروکریسی کا بھی یہ ایک بہت بڑا مطالبہ تھا، دیرینہ مطالبہ تھا کہ دفاتر میں اس لیے کام نہیں ہو پا رہا، اس لیے موجودہ حکومت جو ڈیلیور کرنے میں ناکام آ رہی ہے کیونکہ بیوروکریسی ساتھ نہیں دے رہی. اور بیوروکریسی اس لیے ساتھ نہیں دے رہی کیونکہ نیب کے مقدمات ہیں، اور نیب جو ہے وہ سب ڈرتے ہیں فائلوں پر دستخط کرنے سے اور فائلیں آگے بڑھانے سے، کیونکہ نیب جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مقدمات کے بھی پیچھے پڑی ہوئی ہے. تو یہ یقیناً اس بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو یہ آرڈیننس جو ہے ترمیمی بہت امپورٹنٹ تھا. لیکن اس آرڈیننس کو ابھی پارلیمنٹ میں بھی جانا ہے، اور پارلیمنٹ میں جب یہ جائے گا پارلیمنٹ کے سامنے اس کو قانون بننا ہے، پھر اس کا پوسٹ مارٹم بھی ہوگا. پھر یقیناً وہاں پہ پارلیمنٹیرینز اور سیاستدان یہ سوال ضرور پوچھیں گے کہ کیا یہ احتساب جو ہے وہ آپ والی بات جو آپ نے پہلے ہی کی کہ احتساب صرف سیاستدانوں کے لیے ہے، اور احتساب میں جو ہے وہ کاروباری افراد یا جو بزنس مین ہیں اور جو سرکاری ملازمین ہیں، جو بیوروکریسی ہے، ان کو کیوں اس سے الگ کر دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب تو جو اپوزیشن کی طرف سے بار بار کہا جا رہا ہے، یقیناً پھر یہ اس کے ساتھ لنک بھی کیا جا سکتا ہے. تو پارلیمنٹ میں تو یقیناً بہت باتیں ہوں گی، اور پارلیمنٹ یہ پوچھے گی، اور حکومت کے جو وزراء ہیں ان کو جواب بھی دینا پڑے گا پارلیمنٹ میں آ کر کے. یہ جو آرڈیننسز ہے، اول تو یہ آرڈیننسز پہ کافی جو ہے پارلیمنٹ میں لے دے ہو رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ حکومت آرڈیننسز سے چلائی جا رہی ہے. اس پہ اپوزیشن نے کافی بار یہ معاملہ اٹھایا بھی ہے، اور سینٹ کے اجلاس میں کا بھی یہ بات کی گئی ہے کہ ایک طویل عرصے سے سینٹ کا اجلاس نہیں بلایا گیا، اور قومی اسمبلی کے اجلاس میں بھی وہ جو لے نہیں کیے گئے جو آرڈیننس جس طرح سے لے کرنے چاہیے تھے، اور ایک مخصوص مدت میں جو آرڈیننس کی منظوری لی جانی ہے اس پہ قانون سازی کی جانی. تو یقیناً جب پارلیمنٹ میں یہ جائے گا تو اس کا پورا پوسٹ مارٹم ہوگا، پارلیمنٹ پوچھے گی، اور پارلیمنٹرین پوچھیں گے کہ کیوں صرف سیاستدان، کیوں نہیں باقی طبقات. جی طارق صاحب. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آگے بڑھنا ہے اپنا فرزانہ کی جانب. فرزانہ یہ بتائیے گا کہ جو پرائم منسٹر کا خطاب تھا آج کراچی میں تاجر کمیونٹی سے، انہوں نے کہا، یہ اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں تو آج دوبارہ دہرایا، انہوں نے کہا جی کہ وہ 2023 تک مسلسل عوام کو بتاتے رہیں گے کہ ماضی کی حکومت کتنی نااہل تھی، ہمیں کس طرح کی اکانومی ملی اور ہم نے کن حالات کا سامنا کیا. یعنی آج بھی اپنی تقریر میں وہ تلخی حالات جو ہیں اس کا ہی رونا روتے رہے. کچھ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ آنے والے دنوں میں وہ عوام کے لیے کیا کریں، کہ منصوبہ کیا ہے ان کے پاس، مشن کیا ہے، روڈ میپ کیا ہے، سمت کیا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بتانا، یہ تو پاکستان میں ہر حکومت نے کہا ہے کہ پچھلی حکومت نے خزانہ خالی دیا. آج کی اس تقریر کے بعد اور اس سے پہلے
کیا لگتا ہے آپ کو کہ کس طرح آگے بڑھے گی حکومت؟ یہ بتانا کافی تو نہیں ہوتا نا کہ جی میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ خزانہ خالی ملا، اب خزانے کو بھرنا کیسے ہے، اس کا یہ کون بتائے گا؟ دیکھیں یہ تو آپ دن سے اگر ان کی باتیں سن لیں تو جب وہ اپوزیشن میں بھی تحریک انصاف کے لوگ ہوتے تھے جو اب حکومت میں ہیں تو وہ جو باتیں کرتے تھے اگر ان کی تقریریں آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو اس میں اکثر باتیں وہ ان کی وہی ہیں. اور جب ہم سے یہ سوال کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہوں گے، مختلف جرنلسٹ جو ہیں وہ ان سے سوال کرتے ہیں، اگر کوئی بھی ایسا سوال کر لیا جائے تو وہ پرانی حکومتوں کی مثالیں دینا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ نے بھی یہی کام کرنا ہے اور پرانی حکومتوں کی مثالیں دینی ہے، آپ کو لوگوں نے کیوں منتخب کیا؟ ہمیں یاد ہے کہ 2018 کے الیکشن سے پہلے جب ہم لوگوں سے پوچھتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ پہلی دو جو سیاسی پارٹیاں تھیں جو باریاں کر رہی تھیں انہوں نے ملک کو تباہ کر دیا ہے، اور ہم اس تحریک انصاف کو، خان صاحب کو اس لیے چانس دے رہے ہیں کہ یہ ایماندار لوگ ہیں اور یہ اس ملک کو ٹھیک کریں گے. وہ تو تھے ہی خراب، ان کو تو حکومت نے، لوگوں نے مسترد کر دیا بقول. آپ جب آئے ہیں تو اب آپ کو تو وہ چاہیے کہ آپ بجائے اس کے کہیں کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، مطلب کتنے 16 ماہ تو ہو گئے یہ بات کرتے ہوئے، اب کوئی نئی بات ہونی چاہیے. لیکن نئی بات کرنے کے لیے نیا ویژن ہونا ضروری ہے، کوئی منصوبہ بندی ہونی ضروری ہے، کوئی روڈ میپ ہونا ضروری ہے. یہاں تو آپ کو میں یہ بتاؤں کہ وہ خیبر پختونخوا میں وہ حکومت جو پچھلے 5 سال گزار چکی ہے، آج 1.5 سال بعد بھی بہت ساری چیزوں میں وہ اسی جگہ پر کھڑی ہے جو کہ 5 سال پہلے تک ایک قسم کا کھڑی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ ہم نے تو سنا تھا فرزانہ ہم نے سنا تھا کہ اٹک کے پار جو ہے کہ مثالی صوبہ بن چکا ہے اور اس مثالی صوبے کی پرفارمنس پہ لوگوں نے ووٹ دیا پورے پاکستان میں، اس کو مثال بنا کر. جی بالکل، وہ تو میں نے آپ سے کہا نا کہ جو آپ کو تصویروں میں چیزوں کو دکھانا اور زمین پر دکھانا اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. جو تھوڑا بہت کام ہوا جس بنیاد پر ان کو ووٹ ملے وہ تو میں نے آپ کو اپنی گفتگو میں بتا ہی دیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ پچھلے جو لوگ تھے ان سے وہ مایوس تھے، اس لیے وہ ان کو آزمانا چاہتے تھے، ایک تیسری قوت کو بھی چانس دینا چاہتے تھے. تو وہ چیز تو ہو گئی. جہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ وہاں پہ مثالی حکومت ہے تو آپ دیکھ لیں کہ 2 میگا پروجیکٹ ہیں ان کے، ایک ہے BRT اور دوسرا ہے سوات ایکسپریس جسے آپ موٹر وے بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبائی سطح پر پہلی موٹر وے تھی، لیکن آپ BRT کی مثال دیکھیں، وہ تو جو حال آپ کے سامنے ہے وہ تو ایک اب لطیفہ بن چکا ہے. دوسری طرف سوات ایکسپریس کے حوالے سے بھی یہی سچویشن ہے، آج افتتاح ہوگا، کل افتتاح ہوگا، کب. باقی یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ انرولمنٹ میں اضافہ کرتے ہیں، میں اگر آپ کو گنوانا شروع کر دوں صحت کے حوالے سے مختلف، تو یہ چیزیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کام ہوا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ جتنا اتنا بڑا کر کے دکھایا جاتا ہے. اور ریاست مدینہ اور مثالی صوبہ ایسا کچھ نہیں ہے. پرابلم جوں کے تو ہیں، ان کو سمیٹنے میں، ان کو ٹھیک کرنے میں بہت سارا وقت لگے گا. لیکن چونکہ میں نے پھر وہی بات کہتی ہوں، منصوبہ بندی نہیں ہے، بہت سارے مسائل ہیں، ادھر سے بندہ لے لیا، ادھر سے بندہ دے لیا. آپ یہ دیکھیں نا کہ تحریک انصاف کی جو اپنی روح تھی، وہ ایماندار لوگ، آپ مجھے بتائیں کہ کہاں ہیں وہ سارے، ان کے پاس کیا ہے؟ آپ کو اسکرین پر کون نظر آتا ہے؟ آپ کی ان سے ملاقات ہوئی تو ہمیں بھی ضرور بتائیے گا. آگے بڑھنا ہے ہم نے اور آگے بڑھیں گے، جائیں گے رفت کی طرف. رفت، ایک بڑا اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں. آج پرائم منسٹر نے ملاقات کی ہے ارکان قومی اسمبلی سے PTI کے، لیکن کچھ عرصہ پہلے PTI کے جو MNAs تھے وہ اسلام آباد میں 2 الگ الگ گروپوں میں ملے تھے آ کے پرائم منسٹر سے. کہا جاتا ہے کہ PTI جو کراچی ہے اس میں بڑے اختلافات ہیں، گروپ ہیں جو کسی کو نہیں مانتے. آج کی اس ملاقات سے وہ اختلافات دور ہو گئے ہیں یا نہیں؟ جیسے کوئی اتنی دیر کی یہ ملاقات نہیں تھی کہ اس میں اختلافات دور ہوتے. میں پھر کہوں گا کہ تحریک انصاف جو یہاں کراچی کی ہے یا سندھ کی ہے، یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. واضح اختلافات ہیں، دھڑے بندی ہے، ایک دوسرے کے خلاف اوپنلی بات کرتے ہیں. اور پھر میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ وزرائے اعلیٰ کے جو 3 امیدوار ہیں وہ بھی مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں کہ وہ یہی دعویٰ اپنی نجی محفلوں میں بھی کرتے ہیں کہ بس چند دن کی بات ہے، چند دن کی بات ہے. تو وہ اسی امید پر جو ہے قائم ہے. اور یہ صرف ملاقات ایک رسمی ملاقات تھی، اس میں اختلافات کیا دور ہوں گے. یقیناً وزیر اعظم نے ایک بار پھر تنبیہ کی ہوگی اور آپ نے دیکھا ہوگا
کہ سب سے زیادہ نمایاں جو امیدوار ہیں وزارت اعلیٰ کے فردوس شمیم نقوی ہیں، آج شیروانی زیب تن کر کے آئے تھے، تو اس پر میں بہت ڈسکس یہ بھی ہوا کہ میرے خیال میں وہ ہر وقت کسی تیاری رفعت آپ کی بات ابھی جاری تھی لیکن اب ہمیں کلوزنگ کرنی ہے. میں اس لیے مجیب سے بھی معذرت چاہوں گا کہ آخری سوالوں سے نہیں کر سکا. ہمارے جو پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. میں اپنے ساتھیوں مجیب صاحب کا، رفعت صاحب کا، فرزانہ اور نوید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس شو میں شرکت کی. اپنے میزبان طارق چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.